बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसाल। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन आपको बता दें। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि पाकिस्तान भारत के माबैन तनाव के बावजूद हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर आने में क्यों नाकाम है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान भारत जंग के बाद उठने वाले नए चैलेंजेस पर बात करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह भारत हमारी सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन सकता है और जंग हारने के बाद भारतीय ऑप्शंस क्या हैं। प्रोग्राम का तीसरा हिस्सा हमारा एडिटोरियल होगा, जिसमें हम आपको फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफ देंगे और बताएंगे कि किस तरह इजराइल दो रियासती हल की डिबेट को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर रहा है। आज हम एक बदला हुआ पाकिस्तान देख रहे हैं, एक ऐसा पाकिस्तान जिसको दुनिया में एक नई पहचान मिली है, एक ऐसी शनाख्त मिली है जिसने दुनिया को यकीन दिलाया है कि हम पाकिस्तानी अपनी तकदीर अपने हाथ से बदलने की सलाहियत रखते हैं। हमें दुनिया की कोई ताकत ज़ेर नहीं कर सकती। गुज़श्ता एक माह से जारी तनाव की सूरत हाल पाकिस्तान में वक्ती तौर पर थम चुकी है। सियासी इंतशार और सियासी तनाव बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है। रियासत पाकिस्तान के तमाम ओहदेदार, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त 4 मुल्की दौरा मुकम्मल कर चुके हैं। पाकिस्तान भारत जंग में फतहयाब होने के बाद दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करने के साथ मुस्तकबिल में उठने वाले चैलेंजेस को डील करने के लिए डिप्लोमेटिक मिशंस अहम उमूर में मसरूफ़ हैं। साबिक वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सरबराही में एक वफ्द अमरीका पहुंच चुका है। वफ्द दुनिया के अहम ममालिक को पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह करेगा। दुनिया को बताया जाएगा कि पाकिस्तान किसी जारहाना कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ भारतीय एग्रेशन का जवाब दिया था। डिप्लोमेटिक मिशंस के जरिए हुकूमत पाकिस्तान दुनिया को पैगाम दे रही है कि हम किसी भी सूरत में भारतीय जारहियत को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। ऐसे में हम पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और मरकजी अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ देखें तो वहां हमें सियासी रवैये में किसी किस्म की तब्दीली नजर नहीं आ रही। आज भी बानी तहरीक इंसाफ हुकूमत को दबाव में लाने के लिए एक बार फिर अवाम को मुतहरिक करने की बात कर रहे हैं, जबकि पार्टी के दीगर अहम सरबराहान का कहना है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की कोई मजबूरी नजर नहीं आती कि वो बानी पीटीआई से बात करें, और बात करेंगे भी तो अपनी शराइत पर करेंगे। क्या हम एक बार फिर सियासत में तनाव देख रहे हैं? इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान और सैफरॉन इंजीनियर अमीर मकाम। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस बाहर के दौरे कर रहे हैं और उसमें सरे फहरिस्त तो वज़ीर आज़म का ये दौरा था जो 4 ममालिक का उन्होंने किया, दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। अब ऑब्वियसली मिलिटरीली हमने सबकत हासिल कर ली, भारत को हमने इस जंग में हरा दिया। ये जो अब नई जंग है, जो दुनिया के सामने बयानियाँ रखने की जंग है, जो नैरेटिव की जंग है, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि किस हद तक पाकिस्तान को कामयाबी मिल रही है? मतलब सबसे पहले इस बात में इखलास हो, खुलूस नियत से हो तो अल्लाह ताला उसमें मदद करता है। हमारे नैरेटिव सबसे पहले जब ये वाक़या हो और हम पर इल्ज़ाम लगाए और पाकिस्तान के खिलाफ एफआईआर भी कटवाया गया और एक तरफा इतने बयानात और पाबंदियाँ भी लगाई गई, तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कारकुल इब्टाबाद में खड़े होकर अलग पूरी दुनिया को दावत दी कि आ जाए और इंक्वायरी करे, तफ्तीश करे, देख ले, अगर हम इसमें मुलविस पाए गए तो जो भी सजा और जो भी बात आगे हो सकती तो आप कर सकते। सबसे बड़ी कामयाबी हमारे डिप्लोमेटिकली उसके उस स्टेटमेंट से शुरू हो गई। उसका इंडिया ने कोई पॉजिटिव जवाब दिया ही नहीं, तो पूरी दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर इसमें दाल में कुछ काला जरूर है। वही अमेरिका और ट्रम्प, जिसकी पहले आपने एट वंस अमेरिका के जो बयान है इंडिया के हक में, और ये फिर वो भी दोबारा रीथिंकिंग पर मजबूर हो गए। अगर इस तरह खुलकर बात पाकिस्तान करते तो इंडिया की बात में कोई वजन है ही नहीं और वही उसके जवाब ही नहीं थे। इसके बाद जिस तरह पाकिस्तान की केस को या अल्लाह ताला ने
फजल व करम से हमारे अफवाज ने जिस तरह मुजाहरा किया, सारी दुनिया हैरान रह गई। इस तरह पूरी कौम ने, नेशन ने सारे एक होकर एक ही पेज पर बात की, बहुत अच्छा मैसेज किया। मगर डिप्लोमेटिकली भी जी। हर जगह वही बात पहुंचाई गई कि जो पहल इंडिया ने की है हमने सिर्फ उसके जवाब दिया है। अगर उन्होंने पहले 5 चीकू किया, उनके अगर तैयारे गिरा दिए तो उसकी रिस्पांस में उसके जवाब दिया है। और फिर जो आगे उन्होंने जो कुछ किया 9-10 को हमने उसके जवाब दिए और जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। और अभी भी ये बहुत अच्छा मूव ये भी उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने अपने वफ्द बना दिए कि आप जाए बैरूनी दुनिया में और कहे कि हमने दहशतगर्दों पर, उनके ठिकानों पर हमला बिल्कुल। किया और दहशतगर्दी के खिलाफ थे। और इसलिए ये स्टार्ट भी उन्होंने लिया। ये है कि अजीब सा कैसे हमने किसी चीज में पहल नहीं की, जो स्टार्ट लेता है तो उसको आगे हम लेकर जाते हैं। तो हमारा भी ये फैसला कर दिया गया कि जाए दुनिया को बताया कि दहशतगर्दी में अगर पूरी दुनिया में ज्यादा किसी ने फेस किया वही भी पाकिस्तान है। अगर 1 लाख तक लोगों की इसकी अपने जानों के नजराने पेश किए, हमारे अफवाज ने, सिक्योरिटी एजेंसी ने, हमारे अवाम ने, पब्लिक ने जिस तरह को फेस किया, तो हमसे ज्यादा इसकी दहशतगर्दी का मुखालिफ कौन हो सकता है। इंडिया जो बात कर दे बिल्कुल गलत कह रहा है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का और फील्ड मार्शल साहब का विजिट रहा, ये भी बहुत अच्छा मैसेज रहा कि जिन ममालिक ने हमें खुलकर सपोर्ट किया या वही खुद जाकर उनका शुक्रिया अदा करें और ये मैसेज दिया है कि हम वही कौम है, अगर मुश्किल में आपने साथ दिया तो हम कभी नहीं भूलेंगे। तो इस तरह मैं देख रहा हूँ बिलावल साहब भी अगर माहिर है, दूसरे जो लोग इस फील्ड में माहिर है और ऐसे कर सकते हैं, तो एक अच्छा मैसेज है पूरा। तो इंशाल्लाह ताला ये हमारा तहिया है कि हर महाज पर, बॉर्डर पर भी, हर महाज पर भी और डिप्लोमेटिकली भी इंशाल्लाह ताला इंडिया का जवाब देंगे। सही। अस्करी ताकत पाकिस्तान ने अपनी दिखाई और उसके बाद अब सफारती महाज पे भी कामयाबी हासिल हो रही है, जिसका आपने भी जिक्र किया। और अब तो ऑब्वियसली इंडिया से अपने जो उनके लोग हैं, उनकी अपनी जमात के लोग हैं, मिसाल के तौर पे आज बीजेपी के बड़े सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कह दिया है कि जी बिल्कुल पाकिस्तान ने हमारे 5 तैयारे गिराए हैं और मोदी के होते हुए इसकी कोई शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती। ये बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले उनके बड़े सीनियर रहनुमा हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। अमीर मकाम साहब ये बताइए कि ऑब्वियसली हमने देखा है कि जब भी कोई शख्स मार खाया हुआ होता है, शिकस्त खुर्दा होता है, ज़ख्मी होता है, लाचार होता है, तो वो कभी कभार उल्टे फैसले भी कर जाता है, वो तदबीर उसकी उल्टी पड़े, वो बात की बात है। बट कोई मिसएडवेंचर यहाँ पे आपको लग रहा है कि इसके खदशात हैं? क्योंकि हमारे पास ऐसी इत्तलात रही हैं, गिलगित बल्तिस्तान में शवाहिद रहे हैं पाकिस्तान, आपकी वजारत है, कश्मीर के अंदर जो है वो LOC के इस पार जो हमारे कश्मीरी बहन भाई बसते हैं उनके साथ हम आए हर कुछ दिनों के बाद ऐसी कोई ना कोई कार्रवाइयाँ देख रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि इस सारे बेबसी के आलम में कोई मिस एडवेंचर कर सकता है मोदी फिर से? नहीं, मतलब वो तो मोदी तो अभी एक ज़हनी मरीज की तरह कि उसके साथ जो कुछ हुआ ये उसकी वही फिरौनियत का नतीजा है। वो तो बिल्कुल किसी को समझता नहीं था और अपने आप को इस खत्ते का तानेदार बनाकर रखा हुआ था, खुद साख था। वो तो पाकिस्तान और ये कोई खातिर में उसके नहीं थे कि हमारे साथ 2 घंटे और 3 घंटे, उनको अगर वही सिर्फ वही डर जरूर था कि पाकिस्तान एटमी ताकत है, एटमी ताकत के अलावा तो उसको ये था ही नहीं कि बात या भी इन हथियार के बावजूद भी वो सलाहियत रखते और हमें इस तरह जवाब देगा। तो उसके तो सारे मफरूज है। मोदी के जहन में ये बात थी कि पाकिस्तानी अफवाज बिल्कुल अकेले रह गए, आवाम का कोई सपोर्ट उनकी है नहीं, उनकी कोई महारत कुछ ही चीज नहीं है। या कश्मीरी भी जो बॉर्डर पर LOC पर रह रहे वो भी पाकिस्तान के नहीं है, पाकिस्तान की अपनी कौम भी उनके साथ नहीं। उन्होंने वैसे एक अजीब सा जहन बना रखा था तो सारे उसके मफरूजे गलत साबित हो बिल्कुल गलत साबित हो गया। तो अभी तो एक ज़हनी मरीज बन गया, उससे आप किसी चीज की तवक्को रख सकते हैं क्योंकि उसकी तो सियासत भी खत्म हो गई और सब कुछ खत्म हो गई। तो अभी इसी तरह स्टेज जो आपने बात की, अगर किसी की ज़हनी कैफियत इसी टाइप का हो तो वो सब कुछ कर सकते हैं, हर एक काम कर सकते हैं। मगर ये बार बार जो करने वाले वो मोदी को बताएंगे कि इसका कीमत भी कई गुना ज्यादा हो सकते हैं, 9-10 से ज्यादा हो सकते हैं इसका कीमत।
یہ بات ضرور ہے. اس کی مودی میں جو آپ نے بات کی بالکل جی ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو وہ تو بالکل ذہنی مریض نہ کوئی اپنے قوم کو فیس کر سکتا ہے, نہ سیاستدانوں کو فیس کر سکتے, نہ میڈیا کو انڈیا کے فیس کر سکتے, کسی کو فیس ہی نہیں کر سکتے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے سارے اندازے غلط تھے, آپ نے سارے قوم کو گمراہ بنا دیا, اندر ایک بات تھی اور باہر دوسری بات تھی. تو ان حالات میں جب اس کا کچھ ہی نہیں بن رہا ہے تو وہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں, مگر امپلیمنٹیشن والے اور کرنے والے یہ دیکھیں گے اگر یہ کام اس کے کہنے پر دوبارہ کراتے تو اس کے نتائج کیا ملیں گے. تو ہمارا سب سے بڑا ڈیفنس اور سب سے بڑی بات ہماری یہ یونٹی ہے, اور ہمارے افواج صحیح. پاکستان کی یہ آپ نے بڑی وہی زبردست صلاحیت یونٹی ہے والی جو انہوں بات نے کی ہے کہ مودی جو ہے اس جو کا یہ دنیا میں دکھا دیا. جی کہ مودی کو یہ گمان تھا کہ اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی اور کوئی ڈیوائیڈ ہے تو اس لیے بڑا اچھا وقت ہے. اور افسوس کی بات تو یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے ہاتھ سے ایسے بیانات آئے. عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں علیمہ خان صاحبہ, ان کا بھی ایسا بیان آیا تھا اسی ٹائم پہ جب پاکستان اور بھارت کی جنگ چل رہی تھی. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ اوبیسلی اس وقت عوام نے تو بتا دیا کہ وہ فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ سیاسی رویوں میں اس طریقے سے تبدیلی نہیں آ رہی؟ ان پرٹیکولرلی اگر پاکستان تحریک انصاف کی بات میں کروں تو ابھی پھر سے عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بار بار پھر سے کہہ رہے ہیں عوام کو کہ جی ایک بار دوبارہ ان کو متحرک کریں. وہ لوگوں سے, اپنے لیڈران سے, اپنی پارٹی کے دیگر لوگوں سے جیل میں مل کے پھر عوام کو متحرک کرنے کی بات کر رہے ہیں. سو واٹ ڈز ہی وانٹ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا سیاست میں اس چیز کی گنجائش بچی ہے کہ پھر سے سڑکوں پہ آئے پی ٹی آئی؟ یہ مطلب ہے کہ ابھی سب سے پہلے سعدیہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں, اور آپ اس زمانے سے آپ کو جی پتہ ہے 20-25 سال ہو گئے آپ بھی جی یہاں ایک کرتی اور اپنی ڈیوٹی کیا کرتے تھے. تو میں اپنے ایکسپیرینس سے ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سب سے پہلے تو اس کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہی از نتھنگ ناؤ, کہ مطلب ہے کہ اس کی کوئی ایک اسپوکس پرسن نہیں ہے, اس کے کوئی ترجمان ایک ہے ہی نہیں. جو بھی بندے نکلتے اس کی بہنیں ایک ہی بات کرتے, اور وہ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے میں چیئرمین ہوں, دوسری بات کرتے. وہ دوسرا جو وکیل صاحب ہے راجہ صاحب, وہ نکل آتے ایک اور بات کرتے اس کے. وہی اعظم سعودی کا ہم نے دیکھ لیا کہ مجھے اندر بالکل. خان صاحب نے کہا کہ جاؤ اور مجھے نکالو, اور بات کر دیتے. تو ایک لمبی سیکوینس, اس کا کوئی ایک ہی بات ہے نہیں کہ ہم کس کی بات پر یقین کریں, کس کی بات پر ٹرسٹ کرے, کہ مطلب یہ ٹھیک کر رہا ہے اور عمران کی یہ سٹانس ہے اور یہ نہیں ہے. اور اس کی سٹانس بھی, اس کی تاریخ یہ ہے کہ وہ بھی 180 ڈگری پر ریورس کرنا اس کو بالکل آسان کام ہے. اس کی ماضی حکومت میں رہے, حکومت کے اندر رہے, باہر رہے, تو یو ٹرن لینا اور یہ بھی اس کی کسی بات پر یقین کی ہی نہیں جا سکتی. یہ تو ایک ہی بات. دوسری بات یہ کہ اس میں وہی بات جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا ہے کہ دوبارہ نکل, تو کوئی دوبارہ نہیں نکلے گا. نہ حکومت کو اس پر کوئی دباؤ ہے. جب پہلے انہوں نے کئی بار کہہ دیا اور 2 دفعہ اسلام آباد پر چڑھائی بھی کر دی, اور تو کسی کو نکلنا ہی. ہمارے وہی پختون جو مخلص صاحب کے اور سیدھے سادھے اسٹریٹ فارورڈ لوگ ہیں, ہم ان کو گمراہ کر دیا, اور ہر طرف پہلے بھی کوئی ہمارے علاوہ کوئی ہمارے صوبے کے علاوہ کوئی نکلا ہی نہیں, مگر ان کو وہی سبز باغ نکال کر اور جھوٹ بول کر تو ابھی ان آپ کو کو یا لگتا ہے ابھی آپ کے صوبے کے لوگ اسلام بھی نہیں آباد نکلیں گے؟ تک نہیں سادیا, تو وہی جو لے کے لایا اس کے ساتھ اس کی اہلیہ بھی تھی اور پیرنی بھی تھی اور اس کے چیف منسٹر بھی تھا. تو ابھی وہی لوگ سوال کرتے کہ آپ نے ہمیں یا لے اور خود جنات کی طرف آپ غائب رہے, پھر واپس پہنچ گئے, تو آپ کی کیا صاحب. تو لوگوں نے وہ چیز دیکھ لی, ابھی وہ اس طرح چیز کوئی ہونا ہی نہیں ہے. یہ ان کو بھی پتہ ہے اور پوری قوم کو پتہ ہے. نہ کسی نے نکلنا ہے, نہ کسی نے آنا ہے, بس نکلنے سے کوئی چینج آتا ہے, مگر اسی بار کوئی نکلے گا بھی نہیں. وہ سارے لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ حقائق کیا اور فیکٹس کیا ہے. اصل بات اس کی میں بات آپ کو جی پریکٹیکلی کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی آرمی اس طرح ایک مکمل بیانیہ بنایا تھا, اور سوشل میڈیا اور اس طرح آپ نے مختلف ایوانوں پر اس پر اتنے اربوں روپے خرچے کیے تھے, لوگوں بالکل. کے ذہن بھر دیے تھے اس خاکی وردی سے اور افواج پاکستان سے, اس طرح ماحول کریٹ کیا تھا. تو اس میں سے بہت سے لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بن گئے تھے. مگر یہ جو واقعہ ہوا, اللہ تعالیٰ کے کسی کام میں خیر ہوتا ہے, اس نے بالکل. وہی چیز ٹوٹلی اس واقعے نے چینج کیا.
بدل دیا. وہ لوگوں کے ذہن میں, ان لوگوں کو جانتا ہوں. اسی دن میں پشاور گیا, کہیں مجھے اسی ٹائپ کے لوگ مل گئے جن کی اس سے پہلے کئی اور خیالات تھے فوج کے بارے اور اس کے بارے. اس دن میں ان سے پوچھ لیا کہ کیا خیالات ہے ابھی. نہیں ہم غلطی پر تھے یار, یہ تو اگر یہ افواج اس طرح نہ ہوتے ہمارے ساتھ تو ہمارا کیا بنتا. تو ابھی ان لوگوں کی وہی مائنڈ سیٹ بھی پوری قوم کی چینج ہو گئی ہے. اس لیے میں نے کہا اس کی ابھی کوئی تاریخ کامیاب نہ ہونے والا ہے, نو مائی پیرانے اور نہ کوئی اس کا کوئی تاریخ کامیاب ہونے والا. صحیح. اور آپ کو لگتا ہے اوبیسلی جس طرح آپ نے کہا کہ اب آپ کے صوبے کے لوگ جو نکلا کرتے تھے وہ بھی ان کی کال پر نہیں نکلیں گے, اور عوام جو ہے وہ ضرور متحد ہوئی ہے, فوج کے ساتھ ضرور آ کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئی ہے. اب یہ ہمارا کام ہے, حکومت کا کام ہے, ریاست کا کام ہے کہ جو اپنی کامیابی حاصل کیا اس کو لیوریج مزید کیسے کرتے ہیں, مزید اتحاد جو ہے وہ کیسے پیدا کیا جاتا ہے. امیر مقام صاحب, تھینک یو فار جوائننگ می ٹوڈے آن دا شو. ویل ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ٹو سنو ٹونائٹ ود سعدیہ افضال. پاکستان بھارت جنگ وقتی طور پر رکی ضرور ہے, لیکن آج بھی تناؤ ہمیں بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. دہلی میں بیٹھا مودی آج بھی کوشش میں مصروف ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے مد مقابل اپنی دفاعی صلاحیت بڑھائی جائے, اپنی فضائیہ کو بحال کیا جائے, اپنی فضائیہ کے مورال کو بہتر بنایا جائے. اور اسی مقصد کے لیے دہلی سرکار جستجو میں مصروف ہے کہ جلد از جلد دنیا میں جہاں سے بھی بہتر ٹیکنالوجی کے فائٹر جیٹس ملیں انہیں حاصل کیا جائے. پاکستان کی فضائی برتری کو کمزور کرنے کے لیے مودی ایک طرف اپنی لوکل انڈسٹری میں سرمایہ کاری کر رہا ہے, دوسری طرف امریکہ اور روس کے ساتھ روابط بڑھائے جا رہے ہیں تاکہ جلد از جلد اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کیا جا سکے. بھارتی آپشنز میں امریکی ساختہ F-35 فائٹر جیٹس کے ساتھ روسی ساختہ Su-57 5th جنریشن فائٹر جیٹس شامل ہیں. بھارت کو نئی ٹیکنالوجی کے حصول میں کتنا وقت لگے گا؟ کیا بھارتی رافیل فائٹر جیٹس کی فلیٹ نہ استعمال ہو چکی ہے؟ اور پاکستان کے آپشنز کیا ہیں؟ اسی سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ ڈیفنس اینالسٹ ایئر مارشل ریٹائرڈ عامر مسعود. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے آن دا شو. پہلے تو ہم کل تک یہ بات کر رہے تھے کہ کہیں پر بھی مودی جا رہے ہیں, ایئر بیسز کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے جو ایئر چیف ہیں وہ نظر نہیں آتے ہیں. ایئر چیف کو اوبیسلی بہت سبکی کا سامنا اپنے ایئر فورس کے افسران سے بھی کرنا پڑا, جو یہ کہتے رہے کہ کیوں انہوں نے انفارم نہیں کیا مودی کو کہ ہم ابھی جنگ کے لیے تیار نہیں تھے. اور اوبیسلی بینگ اے سکھ ان کو بھی تھوڑا خاموش رہنا پڑا پرائم منسٹر مودی کے آگے. لیکن اب بھی یہ جو ریسنٹلی ایئر مارشل صاحب ان کے بیان آئے ہیں امرپریت سنگھ کے انڈین ایئر چیف کے, جس میں وہ ڈیلیز کا ذکر کرتے ہیں ڈیفنس پروکیورمنٹ کے لیے, اور بالکل ہی ایئر فورس کے گراؤنڈ ہونے کی بات کرتے ہیں. اینڈ اوبیسلی از کویشچننگ دیٹ وائی پرومس سم تھنگ وچ وی کین ناٹ اچیو. کتنا انیوژول ہے یہ ایک ایئر فورس کے چیف کے لیے یہ بات کرنا, اور اوبیسلی ایک طریقے سے ڈائریکٹ چارج شیٹ کرنا اپنی حکومت کو. جی شکریہ بہت بہت آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ایک چیز جو بہت اس مارکے میں سامنے آئی وہ فضائیہ کی برتری تھی, اور دوسری چیز جو بہت ایک امپورٹنٹ لیسن ہے وہ یہ کہ جتنی بھی اب فیوچر ایک جو جنگیں ہوں گی اور جس طرح کے کانفلکٹس ہوں گے اس میں ایئر پاور کا امپلائمنٹ بہت زیادہ نظر آئے گی. بہت ماڈرن ٹیکنالوجی ہوگی, نہ صرف یہ کہ جہاز اور میزائلز نظر آئیں گی بلکہ اس کی امپلائمنٹ کے دوران آپ کو سائبر اسپیس, انٹروپریبلٹی اور یہ تمام چیزوں کا جو ہے وہ استعمال بہت زیادہ ہو تاکہ ایک دوسرے کو کائنیٹیکلی اور نان کائنیٹیکلی سبڈیو کیا جا سکے. سو یہ چیز تو ایک بہت سامنے نظر آئی. اور دوسری یہ کہ انڈین کی جتنی ماڈرنائزیشن پچھلے 5-6 سالوں میں انہوں نے کی پلوامہ میں, اور وہ جہاز جس کے اوپر وہ بہت ان کو ایک یقین تھا, بہت اعتبار تھا, اور جسے وہ اپنا سینٹر آف گریوٹی کہتے تھے یعنی کہ رافیل, وہ بھی شوٹ ڈاؤن ہوا, جو کہ ایک بہت بڑی ان کے لیے عظیمت ہے, بہت بڑا ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اور دنیا کے سامنے ان کے پاس کوئی اس وقت جواب موجود نہیں ہے کہ وہ کس وجہ سے انہوں نے J-10C سے, ایک چائنیز ٹیکنالوجی سے, فرینچ کی ایک ماڈرن کٹنگ ایج ٹیکنالوجی کو تباہ ہوتے دیکھا. تو یہ چیز جو سامنے آئی ہے اس میں ڈیفینیٹلی ایک ویج نظر آتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور ملٹری میں, اور اسپیشلی ایئر فورس, انڈین ایئر فورس میں اور ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ. مگر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.
میں اگر آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاؤں تو پلوامہ کے دوران بھی ایسا محسوس ہوا تھا کہ ایئر فورس کو مودی نے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے استعمال کیا ہے، اور ایئر فورس اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی. زبردستی کے طور پہ اس نے کچھ پولیٹیکل گینز کے لیے اپنے ملٹری کو جو استعمال کرنا شروع کیا ہے، اس سے ملٹری کچھ مطلب اس فریکوینسی پہ نظر نہیں آتی. اور اس دفعہ بھی جس طرح سے زبردستی انہوں نے ایئر فورس کو استعمال کیا، تو وہ چیز اب بعد میں ضرور نظر آ رہی ہے. دوسرا، کافی عرصے سے، مطلب اگر آپ پچھلے 10-15 سال کے انٹرویوز بھی دیکھیں، سشانت سنگھ ایک ان کے جی. جرنلسٹ ہیں بڑے مشہور، جو اب باہر موو کر گئے ہیں، تو انہوں نے 2-3 انٹرویوز میں بھی اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے جتنے بھی چیفز آئے ان کے پچھلے 10-15 سال میں، ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ان کے اس بات پہ کان نہیں دھرتی کہ انہیں اگر ٹو فرنٹ وار کرنی ہے چائنا اور پاکستان کے ساتھ تو انہیں 43 اسکواڈرنس چاہیے، جبکہ ان کے پاس اس وقت 31 اسکواڈرن موجود. ایگزیکٹلی. اور 31 اسکواڈرنز میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں 4 اسکواڈرن میک 21 اور جیگورس کے ہیں، جو کہ نان آپریشنل یا نان کامبیٹ وردی جہاز ہیں. تو پریکٹیکلی ان کے پاس وہ جہاز رہ جاتے ہیں جو کہ میک 29 اور سو-30 رشین ہیں، اور کچھ جو رافیل ابھی لیے ہیں. جو رشین جہاز ہیں، آئسنگ آن دا کیک از دس کہ وہ جہاز، ان کی جو سروسبلٹی ہے وہ 50% سے بھی کم ہے. یعنی اگر 10 اسکواڈرن ہے سو-30 کے، تو ان میں سے 5 اسکواڈرن جو ہیں وہ استعمال شدہ یا آپریشنل ہوتے ہیں ایک وقت میں، کیونکہ رشینز کی جو سروسبلٹی اور ریلائبلٹی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. سو اتنے کم اسکواڈرنز کے ساتھ وہ ٹو فرنٹ کیا، وہ ایک فرنٹ وار بھی نہیں لڑ سکتا. پھر ان کی جو موٹیویشن لیول ہے پائلٹس کا، اور کاکپٹ ٹو پائلٹ ریشو ہے، وہ بہت کمزور رہی ہے اور کم رہی ہے. ان کی امپلائمنٹ اور ٹریننگ جو ہے بڑی ویک رہی ہے. رشین لائنز پہ انہوں نے کی ہے موسٹ آف دا ٹریننگ، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمیشہ اپنے جہازوں کو ایئر آرٹلری کے طور پہ استعمال کیا ہے اور بہت انڈیپینڈنس نہیں رہی. اسی وجہ سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2-3 کانفلکٹس میں ہمیشہ پاکستان سے ان کو ایک نقصان بہت زیادہ ہوا ہے. اور جس طرح آپ کہہ لیں کہ ان کو ایک فریڈم آف آپریشن جو ہے وہ ایک نظر نہیں آیا، وہ لیول آف بالکل. موٹیویشن نظر نہیں آیا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے، اگر فیوچر میں بھی جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جہاز لینا چاہ رہے ہیں، جی. تو اس کے لیے کم از کم میری اپنے جو پرسنل ایسٹیمیٹس ہیں یا ایک ایکسپیرینس کہتا ہے کہ انہیں کم از کم 5 سے 10 سال چاہیے اپنے آپ کو متحرک کرنے کے لیے اور ایسی ٹیکنالوجی لینے کے لیے کہ جس سے وہ ایک قسم کا پاکستان ایئر فورس کا صرف سامنا کر سکے. نہیں تو بالکل صحیح کہا. پاکستان کا جو، نہیں، یو جی آر آپ ایبسولوٹلی اپنے رائٹ، پاس. بیکاز ادروائز بھی ان کی یہ جو ابھی یہ سو-57 کی یا F-35 کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ ڈیل آج ہوتی بھی ہے تو تقریباً 6 سے 8 سال تو ویسے ان کو یہ جہاز لیتے لیتے لگ جائیں گے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن اوور نائٹ. بٹ مجھے ایک چیز اور بتائیے گا کہ یہی سو-57 جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اوبویسلی رشیا ٹرائی ٹو سیل اٹ ٹو الجیریا، رشیا ٹرائی ٹو سیل اٹ ٹو ملیشیا، وہ فائنل ان کے ساتھ ڈیلز نہیں ہو سکی تھی. پھر انڈیا بھی ان ممالک میں شامل تھا جو ایک زمانے میں یہ لینا چاہتا تھا، پھر بیکاز آف مینی ریزنز یہ انڈیا کو باہر آنا پڑا. ڈز دس شو انڈیاز ڈیسپریشن رائٹ ناؤ کہ اسی ڈیل کی طرف واپس جانا چاہتا ہے، اسی جہاز کو انڈیا واپس خریدنا چاہتا ہے جس سے ایک ٹائم پہ نکل آیا تھا؟ اور پھر F-35 کی بھی اگر بات کر لیں تو کینیڈا یا دیگر مغربی ممالک جو ہیں، امریکہ کے اپنے اتحادی، وہ اب ری وزٹ کرنا چاہتے ہیں اس ڈیل کو، F-35 کو، اسپیشلی جب سے وہ کل سوئچ والی خبر باہر آئی ہے. لیکن انڈیا جو ہے وہ اس جانب جانا چاہتا ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ آؤٹ آف ڈیسپریشن اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں ان کی طرف سے؟ جی دیکھیں سعدیہ، یہ جو انہوں نے ابھی اپنا خواہش ظاہر کی ہے کہ ہم اب 5th جنریشن اور 6th جنریشن جہاز کی ٹیکنالوجی نہ صرف لیں گے بلکہ بنانے کی بھی کوشش کریں ایگزیکٹلی. گے، تو ان کا جو پہلے والا ایکسپیریمنٹ تھا جسے LCA کہتے تھے، وہ ایک فیلڈ ایکسپیریمنٹ نکلا ہے. اسی کی وجہ سے اتنا گیپ آیا ہے کہ ان کو اپنے اسکواڈرنس پورے نہیں ہو سکے، اور ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ اچھی طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی. دوسرا جو مین چیز نظر آئی اس کانفلکٹ کے دوران وہ یہ تھی کہ رافیل جو ہے وہ اسٹینڈ الون سسٹم کے طور پہ اسے انہوں نے استعمال کیا، جبکہ باقی جو رشین جہاز تھے ان کی فریکوینسی یا ان کا ڈیٹا لنک بہت سیپریٹ تھا. آج کل کی جتنی بھی جنگیں آپ ہوں گی فیوچر میں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز، جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، وہ انٹر آپریبلٹی ہے. وہ چیز آپ کو نظر آتی ہے چائنیز اور پاکستانی ٹیکنالوجی میں. چائنا اوور اے پیریڈ آف لاسٹ 15-20 ایئرس ایویشن ٹیکنالوجی میں بہت آگے آیا ہے،
اور پاکستانی پائلٹس، پاکستانی انجینئرس نے ان کے ساتھ بہت کوآرڈینیشن اور کوآپریشن رکھی ہے. اکٹھے ادھر کافی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، انڈسٹری میں اکٹھے انہوں نے کام کیا ہے. تو انہوں نے یہ انٹر آپریبلٹی والا کام، کامن ڈیٹا لنک والا کام، کامن نیٹ ورکنگ والا کام، اس پہ بہت انہوں نے پروگرس کی ہے، جس کی اپلیکیشن کسی بھی فیوچرسٹک وار میں بہت ضروری ہے، اس کانفلکٹ کے دوران بھی نظر آئی. تو اگر 5th جنریشن یا 6th جنریشن ایئر کرافٹ کے لیے کوشاں ہے اور کوشش کرتا ہے اور اس کو ایکوائر بھی ہو جاتا ہے، تو جس طرح آپ نے کہا کہ اسے 7-8 سال پر ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی لگے. جی لیکن اس کے علاوہ جس طرح یہ اس دفعہ رو رہے تھے کہ فرانس نے سورس کوڈ نہیں دیا، وہ چیزیں بھی بہت ضروری ہوتی ہیں تاکہ وہ انٹر آپریبل ہو سکے پلیٹ فارم جو سسٹمز آلریڈی آپ کے ایئر ڈیفنس کے ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ ایک سسٹمز آف سسٹمز والی چیز ہوتی ہے جو آپریشنز کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور جب تک وہ جہاز یا وہ میزائل سسٹم یا کوئی اور چیز جو اس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہوتا ہے، یہ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنے گا، تو اس طریقے سے جو امپلائمنٹ ہے اور جو جنگ کے دوران جو وقت بہت کم چاہیے ہوتا ہے، اسپیشلی جو ایئر وار ہوتی ہے، اس میں ڈیسیجنز بہت پرومپٹ ہونے چاہیے اور سیکنڈز میٹر کرتے ہیں کہ کوئی میزائل پہلے چلا دے اور کوئی بعد میں چلائے تو اس سے وہ ایک صحیح. مطلب آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں. تو وہ ڈیسیجن بہت ضروری ہونے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی نیٹ ورکنگ بہت اچھی ہو اور ٹرو. جو نیا سسٹم آپ نے وہ اس کے ساتھ انٹیگریٹڈ. ابھی آپ نے ایل سی ایس کا ذکر کیا، یہ جو لائٹ ویٹ کامبیٹ ایئر کرافٹس تھے جو آپ نے کہا کہ فیلڈ تجربہ رہا ان کا، اور اس زمانے میں 2001 میں پہلی ٹیسٹ فلائٹ ہوئی تھی یہ ایچ ایل تیجس کی، اور پھر 2015 میں انہوں نے انڈین ایئر فورس کے حوالے کر دیا تھا. اس وقت بھی یہ اسٹیٹمنٹس آئے تھے کہ جی یہ انفٹ ہیں فار انڈین ایئر فورس، اور بہت سارے بھارتی پائلٹس جو ہیں وہ اس کو اڑانے سے ڈرتے تھے. سو وہی ایچ اے ایل ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ جس نے تیجس بنائے تھے، آج ان کے ڈیفنس منسٹر اسی ایچ اے ایل کو کہتے ہیں کہ جی 5th جنریشن آپ نے فائٹر جیٹ جو ہے وہ بنانا ہے. تو وہ جو ایل سی اے میں ناکام ہو گئے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ اتنے کیپیبل ہیں، اتنی صلاحیت ہے کہ وہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ خود بنا سکیں؟ لوکل انڈسٹری کو جو پروموٹ کرنے کی بار بار بات کر رہے ہیں، وہ بلینز اینڈ بلینز کی وہ ابھی فی الحال انہوں نے نئے ریسنٹلی معاہدے بھی کیے ہیں ایچ اے ایل کو پیسے دینے کے لیے. جی دیکھیں، بالکل تیجاس جو ہے یہ سوائے اس کے کہ اس کو یہ شو پیس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز کے پاس لے کر جاتے ہیں، اپنی ایروبیٹکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو تیجاس کی آپ کو کہیں پہ امپلائمنٹ نظر نہیں آتی. آپ نے اس کانفلکٹ میں بھی دیکھا، آپ نے پلوامہ میں بھی دیکھا، JF-17 جو ہے وہ اس وقت بھی استعمال کیے گئے، اس دفعہ بھی استعمال کیے گئے. تیجاس جو ہے ان کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انہوں نے تیجاس کو امپلوائے نہیں کیا بیکاز جو جہاز جس کے اوپر آپ کو اعتبار نہ ہو، جو آپریشنلی ٹیسٹڈ نہ ہو، یا جس کی آپ کو جسے کہتے ہیں ریلائبلٹی پہ اعتماد نہ ہو، تو اس کو آپ نہیں جنرلی اس طرح کے کانفلکٹس میں ڈالتے. تو تیجاس کا کہیں ذکر نہیں ہے. دوسرا، اس کے انجن کے بہت سارے مسئلے ہیں جو وہ امریکہ سے لیتے ہیں، اس کی ادر سپورٹیبلٹی کے بھی بہت مسئلے ہیں. جب آپ نے ایک نیا جہاز ڈیولپ کرنا ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا اشتراک ایسے ملک کے ساتھ ہو جس کے پاس وہ ٹیکنالوجی کسی حد تک موجود ہے، اور آپ ان کے ساتھ مل کے ایک ایسا پلیٹ فارم بنائیں جو کہ دنیا کا لیٹسٹ پلیٹ فارم کہلایا جا سکے. جس طرح ہم نے چائنا کے ساتھ اشتراک کی، اور چائنا کے پاس ایک بہت بڑی انڈسٹری موجود ہے، بہت اچھی ان کے پاس ایک بیس لائن یا فاؤنڈیشن موجود ہے. اسی طرح اب ہم ٹرکی کے ساتھ کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی انڈسٹری جو ایئر کرافٹ کی ہے اس نے بہت ترقی کی ہے پچھلے 10 سالوں میں، اور یو اے ویز ان کے دنیا کے مانے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہم مل کے کر رہے ہیں. انڈیا اسٹینڈ الون طریقے سے یہ چیز ڈیولپ نہیں کر سکتا. ہاں، اگر وہ رشیا کے ساتھ مل کے یہ چیز کرتا ہے تو پھر بھی اس کو بہت سارے سال لگیں گے اور اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے. دیکھیں ساتھی، اس کا جو ایک نیا جہاز بنانا اس وقت دنیا کا مہنگا ترین کام ہے، اور اس کی ریلائبلٹی رکھنا، اور پھر یہ دیکھنا کہ اتنے کسٹمرز آپ کے پاس آئیں جو کہ اس جہاز کو بائی کر سکیں. ادروائز وہ ایکسپیریمنٹ ہمیشہ فیل ہوگا جس طرح کے ایبسلیوٹلی. تیجاس فیل ہوا. آپ جی نے ہاں. پاکستان کا جو دیگر ممالک کے ساتھ اشتراک رہا ہے ٹیکنالوجی کو لے کر اس کا ذکر کیا. اس وقت جہاں اوبیسلی انڈیا اربوں کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اپنے جہازوں کو، اپنی ٹیکنالوجی کو بہتر کرنے کے لیے، لاسٹلی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایسے میں پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ جی دیکھیے، پاکستان کو پہلے تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کانفلکٹ میں
کون سے ایسی چیزیں تھیں جن کو ہم نے ایک گیپ کے طور پہ یا ویکنس کے طور پہ ہم نے دیکھا. ان گیپس کو ہم نے فل ضرور کرنا ہے, چاہے وہ ایئر ڈیفنس کے سسٹمز تھے, چاہے وہ میزائلز تھے, چاہے وہ سرفیس ٹو ایئر میزائلز تھے, چاہے وہ جہاز تھے. دیکھیں ہماری الحمدللہ ہمیشہ جہازوں کے لحاظ سے ہم نے ہمیشہ اپنی برتری رکھی ہے. 65 کی جنگ سے لے کر آج تک ہمارے پائلٹس کی تربیت کے علاوہ جو اکوپمنٹ ہم نے رکھا ہے اور جو ٹریننگ ہم نے کی ہے وہ دنیا کی بہترین مانی جاتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آگے فیوچرسٹک جس طرح کے کانفلکٹس نظر آ رہے ہیں, جس میں کائنیٹک نان کائنیٹک دونوں کا عمل دخل ہے, جس میں ڈرون ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ دخل ہے, جس میں اسپیس اور سائبر کا بہت زیادہ دخل ہے, جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بہت زیادہ استعمال ہوگی, تو ان چیزوں کو ہم نے کس طرح سے ہارنس کرنا ہے. چائنا کا ایک پارٹنرشپ ہمارے پاس ایسی ہے جو ہمارے لیے بہت اچھی فاؤنڈیشن ہے, اور یہ کیونکہ ریجنل پلیئر بھی ہے اور ہمارا بہت قریبی اور ریلائبل دوست ہے, ہم انڈیا کو ایک چیک میٹ آلریڈی کر چکے ہیں اور ہم اس کو انسرکل کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے ایک بہت لمحہ فکریہ ہے کہ چائنا اور پاکستان کا اشتراک دونوں سائڈوں سے اس کو ایک تکلیف دے سکتا ہے. تو ہمیں انہی چیزوں میں جن میں ہم ٹیکنالوجیز جو ہم نے چائنا کے اشتراک سے ابھی تک بنانی شروع کی ہیں ان کو آگے لے کے جانا ہے. J-35 ہمارے لیے بہت اچھی آپشن ہے. اس کا جو میزائل ہے PL-15 سے اس کی ڈبل رینج ہو جاتی ہے جو PL-17 ہے, اور اسپیس کی ٹیکنالوجی کو چائنا کے ساتھ مل کے آگے بڑھانا, اور ڈرون ٹیکنالوجی کو ٹرکی اور چائنا کے ساتھ مل کے آگے لے کے جانا, یہ وہ چیزیں ہیں. اگر ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم چل رہے ہیں اور جس طرح سے لیڈرشپ لے کے اس کو آگے جا رہی ہے, So we should continue collaborating with Turkey and China. Air Marshal Amir Masood, thank you for joining us today on the show. We'll take a short break here. Stay tuned. ہم خاموش ہیں اور ناجائز اسرائیلی ریاست آج بھی معصوم فلسطینی عوام پر ظلم و جبر جاری رکھے ہوئے ہے. صہیونی ریاست کسی بھی طور پر ظلم و جبر کی راہ سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو جان چکے ہیں کہ مسلم دنیا چاہے مشرق وسطیٰ کی عرب ریاستیں ہوں یا دیگر دنیا کے مسلم ممالک, سب کے سب ہمارے سامنے بے بس ہیں اور ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اسرائیل کی سوچ ہے کہ ہم نے مسلم دنیا کو آزمانا تھا, آزما لیا. سب کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں اور سب کو اپنی پڑی ہوئی ہے. سب کے سب اپنی جان کی امان چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس ہمیں کچھ نہ کہا جائے, فلسطین میں جو چلتا ہے اسے چلنے دیں, ہمیں کیا. لیکن ایسا زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. ہم جانتے ہیں کہ فلسطینی عوام اپنی آزمائش میں پوری اتر چکی ہے, لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائی؟ نہیں, ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے. ہم تو یہ بھول چکے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. ہم بھی وقتی طور پر فلسطین میں ہونے والی جارحیت کو بھول بیٹھے تھے. ہم بھی خطاوار ہیں, ہم بھی جرم میں برابر کے شریک ہیں. آپ کو بتاتے چلیں, صہیونی ریاست اپنے مقاصد میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. ایک طرف غزہ میں ظلم و جبر کے پہاڑ ڈھاتے ہوئے فلسطینی عوام کی نسل کشی جاری ہے, اور دوسری طرف فلسطین کے دوسرے حصے یعنی ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل اپنی توسیع پسند پالیسی کے تسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہے. جمعرات کو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر اسرائیل کاتز اور وزیر خزانہ بزالل سموٹرچ نے اعلان کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اسرائیلی حکومت ویسٹ بینک میں مزید 22 غیر قانونی بستیاں قائم کرے گی, جس کے ساتھ کچھ اسرائیلی چوکیوں کو قانونی حیثیت بھی دے گی جن کو اس سے قبل قانونی حیثیت حاصل نہیں تھی. اسرائیلی وزراء کا کہنا ہے کہ نئی بستیوں کی تعمیر سے جوڈیا اور سماریا پر ہمارا ہولڈ پہلے کی نسبت زیادہ مضبوط ہوگا. یہ ایک اسٹریٹجک قدم ہے جو ایک ایسی فلسطینی ریاست کے قیام کو روکتا ہے جو اسرائیل کو خطرے میں ڈالے گا. اسرائیلی وزیر خزانہ جو خود اسرائیل میں غیر قانونی طور پر آباد ہوئے تھے, مغربی بینک کے اسرائیل کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حکومت کا ایک تاریخی فیصلہ ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پارٹی لیکوڈ کی طرف سے حکومتی فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایسے فیصلے once in a generation لیے جاتے ہیں. اس فیصلے کے ساتھ اسرائیلی حکومت کا اردن کے ساتھ سرحدی علاقے پر کنٹرول پہلے کی نسبت مزید مضبوط ہوگا. ماضی کی بات کی جائے تو گزشتہ 3 دہائیوں سے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ویسٹ بینک میں پہلے ہی 200 سے زائد بستیاں بنائی جا چکی ہیں, جہاں 5 لاکھ سے زائد غیر قانونی اسرائیلی آباد ہو چکے ہیں. 22 مزید بستیوں کے قیام کے ساتھ مزید غیر قانونی اسرائیلیوں کی آبادکاری کا بندوبست کیا جا رہا ہے. دوسری جانب اگر مغربی بینک میں فلسطینی آبادی کی بات کی جائے تو اس کی کل تعداد 30 لاکھ سے زائد ہے.
جو اس وقت اسرائیلی ملٹری کے تسلط میں رہنے پر مجبور ہے، اور مزید بستیوں کی تعمیر کا واضح مطلب ہے کہ مزید فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا جائے گا۔ اسرائیلی پلان کے تحت، جیسے کہ اسرائیلی وزیر خزانہ کہتے ہیں، 2 ریاستی حل جس میں مشرقی جیروسلم، غزہ اور ویسٹ بینک کو شمار کیا جاتا ہے، اس کا خواب بھی ادھورا رہ جائے گا۔ فلسطینی آبادی اور انسانی حقوق گروپس کی طرف سے اسرائیلی اقدام کی مذمت کی گئی، لیکن سننے والا کون ہے؟ گزشتہ 20 ماہ سے جاری غزہ میں فلسطینی عوام کی نسل کشی اور ویسٹ بینک میں آبادکاری کے نئے پلانز اس بات کی دلیل ہے کہ اسرائیل نہ کبھی اقوام متحدہ کی منظور شدہ قراردادوں کے تحت 2 اسٹیٹ سولوشن چاہتا تھا، اور اسرائیلی حکومت کے ایکشنز اس بات کی دلیل بھی ہیں کہ بہت جلد اسرائیل غزہ کی طرح مغربی بینک سے بھی فلسطینی آبادی کو اردن میں دھکیلنے کی بات کرے گا۔ عرب ممالک جو 2 ریاستی حل کی بات کرتے ہیں، وہ یہ جانتے ہوئے بھی لا علم بنے ہوئے ہیں کہ اسرائیل کی راہ میں ان کے بیانات کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ ہمیں ایک بار پھر سوچنا ہوگا۔ 7 اکتوبر کو حماس کا اسرائیل پر حملہ، اسرائیلی انٹیلیجنس کا فیلئر، کیا اس بات کی دلیل ہے کہ حماس نے 2 ریاستی حل میں حائل آخری رکاوٹ بھی ختم کر دی؟ اسرائیل کو غزہ اور پھر ویسٹ بینک پر چڑھائی کا جواز بھی مل گیا۔ مستقبل قریب میں ہمارے سامنے مکمل حقیقت عیاں ہوگی اور سب کردار کھل کر ہمارے سامنے ہوں گے، لیکن ایک حقیقت واضح ہے کہ ہم نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.